पूरी दुनिया की तरह हमारी नज़रें भी ईरान, इज़राइल, अमेरिका जंग के ऊपर लगी हुई हैं। जब भी कोई नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो ये एक अमूमी रुझान है कि यकदम से एक बरसाती किस्म के मशरूम तजिया कारों की एक फसल तैयार हो जाती है और भांत भांत की बोलियां लोग बोलना शुरू हो जाते हैं। और जब अंडरस्टैंडिंग ना हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को एक जगह से लेके और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमें ये तो समझ आती है कि जब जज्बात भड़के हुए हों तो फिर उसमें आप सिर्फ उसी खबर को जो है वो सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं जो आपके जज्बात को तसल्ली दे और आपकी मर्ज़ी की बात हो। एक अजीब तरह की जो है बेचैनी, इज़्तिराब है सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, जैसे कोई एक जंग चल रही हो। ये जो नज़रियाती एफिलिएशन है इसमें सिर्फ आपने जज्बात की तस्कीन चाहा, तो ये तमाम चीज़ें जाके मिलके एक रैशनल अप्रोच बनाती हैं। लेकिन इस नकार खाने में इस स्तुति की सुनेगा कौन? हेलो, नैरेटिव्स में खुशामदीद। पूरी दुनिया की तरह हमारी नज़रें भी ईरान, इज़राइल, अमेरिका जंग के ऊपर लगी हुई हैं और हम देख रहे हैं वहाँ पे सूरत हाल कैसे लम्हा ब लम्हा बदल रही है। जब भी कोई नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो ये एक अमूमी रुझान है कि यकदम से एक बरसाती किस्म के मशरूम तजिया कारों की एक फसल तैयार हो जाती है और भांत भांत की बोलियां लोग बोलना शुरू हो जाते हैं। और ये जो भांत भांत की बोलियां बोलने वाले लोग हैं, जाहिर है कि ये कोई एक्सपर्ट नहीं होते और ये सिर्फ या तो एक्टिविस्ट होते हैं या सहाफ़ी एंकर पर्सन जिनकी किसी एक इशू के ऊपर अंडरस्टैंडिंग कोई बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती। और जब अंडरस्टैंडिंग ना हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को एक जगह से लेके और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। और ये जो प्रोसेस है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का, उसमें कुछ ना कुछ जो है वो आपकी अपनी एंगलिंग भी शामिल हो जाती है। फिर चूंकि आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपको डायनामिक्स का जो है पूरा पता नहीं होता किसी भी एक इशू की, और चाहते ना चाहते आप किसी एक फ्रीक के साथ जाके जुड़ जाते हैं। अगर आप कोशिश भी करें गैर जानिबदार रहने की, ऑब्जेक्टिव होने की, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो कंपल्शंस ये हैं कि फिर आप जो है किसी ना किसी एक गड्ढे में जाके तो ज़रूर गिरेंगे। और हमारी कोशिश ये है नैरेटिव्स के ज़रिए कि हम आपको बताते रहें कि इस वक्त जो नैरेटिव्स की पीछे जो स्ट्रक्चर है, ग्रामर है, वो है क्या, और ये जो मालूमात की मारा मार है अभी अमेरिका और इज़राइल के ईरान के ऊपर हमले की, तो उसमें से आप कैसे बच के और सच तक पहुंच सकेंगे। बहरहाल एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमें ये तो समझ आती है कि जब जज्बात भड़के हुए हों तो फिर उसमें आप सिर्फ उसी खबर को जो है वो सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं जो आपके जज्बात को तसल्ली दे और आपकी मर्ज़ी की बात हो। और इस जज्बात की रो में बेशक वो फेक खबर ही क्यों ना हो, वो भी आपको एक खाम खा का इत्मीनान देती है। और ये एक किस्म की अफवाह साजी, इस तरह की खबरें आपके लिए अ, वैसा ही काम करती हैं, वैसे वैसे बहुत ही खुले अल्फाज में आपसे कहूँ कि जैसे एक नशई के लिए एक नशा, कि आपको वो चाहिए कि वो आपको वो जो एक पूरा मज़ा ले रहे हैं उस गेम के अंदर, जंग के अंदर आप अपने आप को उसका हिस्सा समझ रहे हैं, तो वो उसी वक्त इंटेंसिफाई होगी जब आपको अपनी मर्ज़ी की खबर मिलती रहेगी, फ़तह की और आगे बढ़ने की, वाह वाह मार धाड़। ये जो खेल का और जंग के दरमियान वाला जो मज़ा है ये काफ़ी मिलते जुलते हैं। इससे क्या हम बच के रह सकते हैं? और बाज़ दफ़ा तो हमें पता भी होता है कि हम जो है वो फेक न्यूज़ और घड़ी घड़ाई खबरें कंज्यूम कर रहे हैं। उसके बावजूद हम इसलिए कंज्यूम किए जाते हैं
جیسے نشئی کو پتہ تو ہوتا ہے کہ وہ نشے میں گرفتار ہے، آ، لیکن اور وہ اس کو نشے کو چھوڑنا بھی چاہتا ہے، لیکن جب اس کو اس کی طلب ہو تو وہ پھر بھاگتا نشے کی طرف ہی ہے۔ تو اس مارا ماری میں، اس جنگ میں اپنی آبجیکٹیوٹی کو بالکل جو ہے وہ آپ لوز نہیں کریں، اور کوشش کریں کہ آپ کو مکمل تصویر ملے۔ یقیناً یہ آپ کا اور میرا حق ہے کہ ہمیں پوری خبر تصدیق کے ساتھ ملے۔ اور جنگ کے اندر ایک اور بھی پہلو ہوتا ہے، کیونکہ جنگ چل رہی ہوتی ہے تو نفسیاتی سطح پہ بھی، پروپیگنڈا شکل کی سطح کے اوپر بھی، تو خبر کنٹرول ہوتی ہے، ہر فریق کی طرف سے ہوتی ہے، جس نے جنگ مسلط کی ہو اور جس کے اوپر مسلط ہوئی ہو، اور ظاہر ہے کہ اس کے اپنے اپنے مقاصد ہیں۔ سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب نے بتانا ہے کہ ہمیں ہماری فتح مقصود ہے، اور ہم بڑا کامیابی سے دفاع کر رہے ہیں، اور کمزوری اس میں ظاہر نہیں کرنے دینی۔ اور یہ بہت عرصے کے بعد جنگوں میں اکثر ہوتا ہے کہ نقصانات کی تفصیلات سامنے آنا شروع ہوتی ہیں، اور سب سے پہلی کیجولیٹی ہوتی بھی اس سچ کی ہے، ہر جو سمت ہے وہ انفارمیشن کا استعمال شروع کر دیتی ہے، اور یہ استعمال جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے اتنا ہوتا ہے کہ آپ افواہ سازی اور یہ تمام اس چیزوں کی ڈومین کے اندر آ جاتے ہیں، اور نیریٹو بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بات ہے کہ ہمیں کیسے چیزوں سے بچنا ہے، اور جنگ کے دنوں کے اندر، اور جب جنگ کے فریقین خود جو ہیں وہ افواہ سازی کے اندر، پروپیگنڈا کے اندر ملوث ہوں، پھر خبر تو آپ کو چاہیے ہوگی۔ اور اس وقت اگر آپ کاؤنٹ کریں دنیا کے کتنے چینلز ہوں گے، پھر یہ جو عرب ورلڈ کے کتنے چینلز ہوں گے، انڈیا پاکستان میں کتنے چینلز ہیں، پھر یوٹیوب کے اوپر یہ ہمارا ایک چھوٹا ننا منا سا کمزور سی آواز، کیا ہزاروں آوازیں ہیں، ایک شور ہے، اور ایک عجیب طرح کی جو ہے بے چینی، اضطراب ہے سوشل میڈیا کے اوپر، مین سٹریم میڈیا کے اوپر، اصحاب شکن جیسے کوئی ایک جنگ چل رہی ہو، تو یہ ایک اس کے اندر پھر آپ کو آبجیکٹیو رہنا ظاہر ہے کہ ایک مسئلہ تو اس کے اندر ہوتا ہی ہے۔ اور پھر جب آپ کا کوئی اسٹیک بھی لگا ہوا ہو، اسٹیک کئی طرح کے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے اوپر حملے کے بعد اب نائے ہرمز جو ہے وہ چوک کر گئی ہے، صرف روس کے اور چائنا کے جہازوں کو ایران جانے کی اجازت دے رہا ہے، تو اس کی وجہ سے دنیا میں آئل کی قیمتیں بھی بڑھ گئی، اور آپ ظاہر ہے کہ آپ کی اور ہماری معیشت جو ہے وہ چلتی اسی کے اوپر ہے، اور اگر تیل کی قیمتیں اوپر گئیں تو مہنگائی بھی ہوگی، یہ بھی ہمیں فکر کھائے جاتی ہے۔ پھر یہ کہ پاکستان کے بہت سارے جو ہمارے ایک لوگ ہیں، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا، کراچی، سندھ، پنجاب، ساؤتھ پنجاب، کشمیر، جی بھی، بہت ایک بڑی تعداد جو ہے وہ گلف کنٹریز کے اندر ہے، اور ہر سب ہم ان کی سلامتی کے لیے بھی جو ہیں وہ پریشان ہیں، اور کچھ جو ہمارے دوست وہاں سے پاکستان آنا چاہتے ہوں گے تو وہ بھی پریشانی کا شکار ہوں گے، ان کے گھر والے بھی، کہ فلائٹس جو ہیں وہ نہیں مل رہی، اور ایک پینک کی سی صورتحال ہے، ایئرپورٹس کے اوپر تباہی مچی ہوئی ہے۔ دبئی ایئرپورٹ کے مناظر اگر ہم ان کے اوپر یقین کریں تو لگتا ہے خاصا نقصان ہوا ہے، اور اس میں ایویشن کے بزنس کے ساتھ ساتھ پھر یہ عید ہے، رمضان ہے، مسافروں کو آنا جانا، آمد و رفت، یہ ساری چیزیں ہمیں یقیناً متاثر اس میں کر رہی ہیں۔ لیکن جو سب سے زیادہ ہمیں متاثر کرتی ہے، جو ہمارے جذبات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ ہمارا مذہبی سویلائزیشنل لنک یہی سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، اور یہی جو ہے یہ ہمیں زیادہ غصہ دلاتا ہے،
اگر آپ کے کوئی پیارے نہیں آ رہے تو اس میں غصہ کم، آپ کو فکر اس کے اندر زیادہ ہے۔ اگر آپ کو اسٹاک ایکسچینج کے کرش ہونے کی فکر ہے، اور اگر آپ کو پیٹرول کی قیمتیں اوپر جانے، مہنگائی ہونے کی زیادہ فکر ہے، تو یہ آپ کا ایک بڑا ریشنلی ان چیزوں کو آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں اور کوئی سلوشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جذبات کا معاملہ ہے، اس میں آپ کچھ بھی نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے۔ یہ جو نظریاتی فلیشن ہے، اس میں صرف آپ نے جذبات کی تسکین چاہ رہے ہوتے، اور کسی بھی طریقے سے ہو جائے۔ اور وہ ہم نے یہ جو رد عمل دیکھا پاکستان میں، اور اسکردو سے لے کے کراچی تک، گلگت میں، نگر میں، لاہور میں، کراچی، اسلام آباد میں، جس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی بھی اغوا کے اندر ہیں، کہ یو ایس میرین نے فائرنگ کی، کس نے کی، سیکیورٹی فورسز نے کی، اسلام آباد میں کیا کتنی کیجولیٹیز ہوئیں، لاہور میں کتنی ہوئیں۔ یہ جو احتجاج کرنے والے ہیں، یہ بنیادی طور کے اوپر اسی جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے آپ غصے میں، اگریشن کے اندر ہیں، اور اس غصے کو ٹھنڈا کرنے والے لوگ جو ہیں یہاں پہ بڑے کم ہیں۔ نہ تو یہاں کی مذہبی جماعتیں ہیں، نہ یہاں کی سیاسی جماعتیں ہیں، اور جو لا انفورسمنٹ ہے اس کی اپنی کنسٹرینز ہیں، اور نہ پہ یہاں پہ کوئی ایسی سول سوسائٹی ہے ماڈریٹ کہ اس غصے کو ٹھنڈا کر سکے، اور تھوڑی سی جو ہے آپ کی آنکھوں کے اوپر جو اس وقت جذبات کی، نظریات کی، فیلیشن کی، ایک سیولائزیشنل لنک کی، ایک تاریخ کی، برادرہڈ کی جو پٹھی چڑھی ہوئی ہے، وہ اتار کے آپ چیزوں کو دیکھ سکیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہے کسی ایک فریق کے حامی ہو جائیں، آپ اسرائیل کے اور حامی ہو جائیں گے اگر آپ ایران کے حامی نہیں ہوں گے، اور اگر آپ ایران کے حامی نہیں ہیں تو آپ سعودی عرب کے حامی ہو جائیں گے۔ چیزیں ایسے نہیں ہیں، آپ چیزوں کو واقعاتی سطح کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ اتنا ہے ان تمام چیزوں کا، ان کو دیکھنے، سوچنے، رکھنے کا، آبجیکٹیوٹی کا۔ ایک تو آپ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے جذباتی تناؤ سے تو بچیں گے ہی، اور آپ توجہ دے سکیں گے اپنے باقی جو مسائل ہیں، اکانومی کے، انفلیشن کے، پیٹرول کے بڑھنے کے، اپنے پیاروں کے انتظار کے لیے، ان کی فلائٹس کے لیے اسکیجول کرتے ہوئے، تمام یہ چیزیں تو ہیں۔ لیکن یہ جب کرائسس کے اندر آپ بہت آبجیکٹیولی جب آپریٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے ٹراما میں نہیں آتے ہیں، لوگ آپ کو کنڈیشن نہیں کرتے۔ کنڈیشن آپ سمجھ رہے ہیں نا، کہ بعض دفعہ ہمیں حالات مجبور کر دیتے ہیں، لوگ، سوشل میڈیا، آپ کا گھر، فیملی، مسجد، ملا، سیاستدان، ریڈی والا، ریڈی والا تو نہیں، ریڈی والا تو خود متاثرین میں ہوتا ہے، وہ آپ کو اس طریقے سے دباؤ آپ کے اوپر ڈالتے رہتے ہیں، آپ پھونکتے رہتے ہیں اپنی رائے، بیان، کہ آپ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، اور اس میں آپ پھنستے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور آبجیکٹیوٹی کا یہ فائدہ ہے کہ آپ ایسے ساری کنڈیشننگ سے، بندھنوں سے آزاد رہیں گے، آپ کو کوئی انفلوئنس نہیں کر سکے گا، آپ جج کر سکیں گے ابھی بھی۔ لیکن بڑے مستند ذرائع ہیں معلومات کے، مین سٹریم میڈیا کو ساتھ ساتھ دیکھیں، اگر پاکستان کا پسند نہیں ہے تو الجزیرہ کو دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے اچھے انالسٹ ہیں، ان کو دیکھیں، ان کی ریٹنگ چیک کریں، اور چیٹ جی پی ٹی کے بجائے گوگل پہ جا کے اچھی طرح سرچ کریں کہ کون اس سبجیکٹ کے ماہرین ہیں، اور کن کی بات سننی چاہیے، اور جو بہتر، اور ہمیشہ کبھی ایک طرف کا موقف نہ سنیں، کوشش کریں کہ آپ کو دونوں اطراف کا، اگر تین فریق ہیں تو تینوں کے موقف کا آپ کو پتہ ہو، پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ آپ کا ذاتی انٹرسٹ، قومی انٹرسٹ کس چیز کے اندر ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جا کے مل کے ایک ریشنل اپروچ بناتی ہیں، لیکن اس نکار خانے میں اس طوطی کی سنے گا کون؟ اور یہاں پہ تو دھاڑ چنگھاڑ ہے، یہاں پہ تو وہی نیریٹو، جذباتیت بکتی ہے جو آج کل ہر ٹی وی چینل کے اوپر بک رہی ہے، یوٹیوب کے اوپر بک رہی ہے۔ تو لیکن ہم اپنی چھوٹی سی یہ جو مہین سی آواز ہے، اس کو آ، اٹھاتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے،
کم از کم یہ تو فائدہ ہے اس بدلی ہوئی دنیا کا کہ کچھ نہ کچھ چیزیں جن کے کچھ آڈینس سننے والے کم بھی ہوں، کم از کم ان کو بات کرنے کی تو اجازت تو ہے، کر تو سکتے ہیں، اور ہمیں یہ یوٹیوب کا وسیلہ بھی حاصل ہے۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ صبح ہم بات کریں گے کہ یہ بلوچستان کے حوالے سے کافی ذکر ہو رہا ہے، ایران کے اندر مزاحمتی گروپوں کے حوالے سے وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ملیں گے صبح 9 بجے۔